बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ौक़ आगही ग्रुप के तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और जैसा कि हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसका मौजू है जमात अहमदिया की साख को सबसे ज़्यादा धचका किन अवामिल से पहुँचा। ये मौजू रखने की क्यों ज़रूरत पेश आई, उसकी भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक तवील मुद्दत गुज़री है जिसमें जमात अहमदिया के साथ दीगर मुसलमानों और मसीहियों के मजहबी, इल्मी, फ़िक्री और नज़रियाती इख्तलाफात तो थे, लेकिन जमात की एक शरीफाना किस्म की साख बहरहाल कायम थी और लिबरल तबकात उन्हें कम अज़ कम मजहबी लिहाज से एक मज़लूम और बेज़रर जमात तस्वर करते थे। बाकी अगली ऑडियो में। और दूसरी बात ये थी कि जमात अहमदिया ने अपने और दीगर मुसलमानों के दरमियान एक भारी किस्म का आहनी पर्दा कायम किया हुआ था। निज़ाम जमात को बहुत पावरफुल और हर ख़राबी से पाक एक आइडियल निज़ाम के तौर पे जमात अहमदिया की तरफ से पेश किया जाता था और हर किस्म की गलती और जुर्म को ब्रश अंडर द कारपेट करने के असूल पर सख्ती से अमल किया जाता था। इस आहनी पर्दे के दूसरी तरफ होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ इतनी बढ़ गईं कि अल्लाह ताला की सिफ़त सत्तारी ने अपने करम का हाथ उठा लिया और सोशल मीडिया का दौर आ गया, जिसने 100 साल की बनाई हुई साख को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। आज के प्रोग्राम में हमारी एडमंस यके बाद दीगरे इन्हीं अवामिल का तस्करा करेंगी। तो हमारी एडमंस में से मैं पहले सबसे दावत देती हूँ पिंकी साहिबा को, जो फियरलेस सोल के नाम से हमारे इस ज़ौक़ आगही ग्रुप में कुछ अर्सा पहले ही शामिल हुई हैं। मेरा ख़्याल है ग़ालिबन 1 माह या शायद इससे भी कम होगा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से एक बहुत अच्छा, बहादुर और जुर्रतमंद साथी पिंकी साहिबा की शक्ल में हमें मिली हैं। तो मैं उनको दावत सुखन देती हूँ कि वो आएँ और इस मौजू के बारे में अपने नज़रियात और अपने मुशाहिदात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अर्शी साहबा, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो सवाल यह है कि जमात अहमदिया की साख को नुकसान किन अवामिल ने पहुँचाया है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक तो निज़ाम जो है ना, इस जब जमात का जो निज़ाम, ये ख़ुद ही काफ़ी है। जो ज़ालिमाना निज़ाम है ना, ये ख़ुद ही काफ़ी है अपने आप को बर्बाद करने के लिए। तो वो एक शेर है ना कि दिल के भभोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मैं बात करूँगी जो जमात से लोग बाहर शादियाँ करते हैं ना, उनको जब बच्चियाँ बाहर स्पेशली जब शादी करें तो जो अखराज की सज़ाएँ ये लोग देते हैं, तो और उसके बाद वो अपने रहमी रिश्तों से जुदा कर दी जाती हैं, उसके ऊपर बात करूँगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हक़ है ना, वो ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, लेकिन ये जो जुल्म है ज़ोर ज़बरदस्ती वाला, ये जमात अहमदिया में खुल कर किया जाता है और बिल्कुल नहीं परवाह की जाती। बस खलीफा की मोहब्बत होनी चाहिए और रहमी रिश्ते जाएँ भाड़ में, और वो जूती के नोक पर होते हैं। तो मैं आपसे बात करूँ कि एक वाक़या है हमारे फैमिली का ही है। बच्ची को बहुत पसंद आ गया एक बच्चा, और वो साथ पढ़ते भी रहे थे और जॉब भी करते थे साथ। तो बच्ची ने आके अपने बाप को बताया कि जी मुझे वो पसंद है, अंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज़ कुछ कीजिए। तो बाप तो चूँकि ज़िले का अमीर भी था और बहुत इज़्ज़त थी उनकी, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो बहरहाल बड़ा कोशिश के बाद भी बहरहाल वो इस पे माने कि जी वो पहले अहमदी हो और जी चंदे दे और जी वो जुम्मा पढ़ने आए। तो वो लड़का कहता था कि मैंने तो आप पे भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो आप मुझ पर पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हैं। पर वो मामला खटाई में पड़ गया। बच्ची की माँ को पता था कि जी ये ऐसे सारा हो रहा है, तो उसने अपनी माँ को कॉन्फिडेंस में लिया। उसने कहा अब्बा तो नहीं मानते, लेकिन मुझे तो शादी करना है। तो बहरहाल वो घर से चली गई और कोर्ट मैरिज कर लिया।
تو اس کے بعد سارے جماعت کو پتہ چلا تو جماعت نے اس کو نکال دیا، اخراج ہو گیا اس کا۔ اب باپ تو آگ بگولا ہو گیا کہ میری عزت و خاک میں ملا دی ہے اس نے۔ اب ہوا یہ کہ جو ماں ہے وہ بچی سے نہیں مل سکتی، بہن بھائی نہیں مل سکتے، باپ جو ہے وہ فرعون بنا ہوا ہے، بھائی بھی فرعون بنے ہوئے ہیں، نہ وہ بچی گھر آ سکتی ہے نہ یہ بچی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو بس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، چونکہ ماں ہوتی ہے، اس نے بچی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ میں اس سے ملوں، تو وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر شاپنگ کے بہانے وہ گئیں اس سے ملنے کے لیے۔ جب وہ گھر آتی ہیں تو ان کے خامند کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہاں سے ہو کر آئی ہیں۔ یقین کیجئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ شوگر کی وہ مریض تھیں، بس وہ معافیا مانگتی جاتی تھیں اور وہ ان کو مارتے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ اس نے جماعت سے کیسے انحراف کیا ہے، اس نے حکم توڑا ہے، اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ اور آنٹی کو کہتے تھے کہ تم اس سے بولو کہ وہ جماعت سے معافی مانگے، خلیفہ صاحب کو خط لکھے اور سوری کرے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ جو وہ آنٹی اس کو فون پہ کہتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے، مجھے یہ تو بتائیں، میرا قصور بتائیں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے وہ حق استعمال کیا جو میرا رب مجھے دیتا ہے۔ اس کے بعد اس بچی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ یقین کیجئے ہم اجلاس پہ جاتے ہوتے تھے تو ہم کیا دیکھتے تھے کہ جو عورتیں بات کرتی تھیں وہ کرتی تھی، دیکھا یہ اس پہ عذاب اب شروع ہو گیا ہے، اب اس کی ساری زندگی ایسی گزرے گی، اس نے جماعت سے ہٹ کے شادی کی ہے نا، اب یہ نتیجہ بھگتے گی، بس اس عذاب کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال آنٹی کافی بیمار رہنے لگ پڑی، ظاہر ہے وہ بیٹے کا غم تھا ان کو، وہ جا نہیں سکتی تھیں، بچی آ نہیں سکتی تھی، تو ظاہر ہے وہ بیمار تھیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئیں۔ بچی دیکھنے آئی، اپنی ماں کی عیادت کے لیے آئی، کسی نے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد جب وہ آنٹی فوت ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی جب وہ آتی ہے ماں کے جنازے پہ، تو آپ یقین کیجئے جو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ اندر آنا چاہتی ہے تو کوئی اس کو اندر نہیں آنے دے رہا، اور باپ اور بھائی کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں دفعہ جا یہاں سے، جہاں سے تو آئی ہے نا وہاں چلی جا۔ اور یقین کرے اس کو نہ ماں کا چہرہ دیکھنے دیا نہ اس کو اندر آنے دیا۔ دیکھیں یہ واقعہ آپ کو میں نے اس لیے سنایا کہ دیکھیں واقعات نا انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ان واقعات نے میری زندگی میں اصل میں ہلچل مچائی ہے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ دیکھیں جو سسٹم انسان کے جذبات، احساسات اور خیالات کی عزت نہیں کر سکتا نا، وہ لاکھ کہے کہ میں حق ہوں، وہ حق ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ جی پنکی، یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، اور اس طرح کے واقعات سے جماعت احمدیہ بھری پڑی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو اس ظلم اور جبر کا شکار بنے ہیں، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جہاں بھی زور زبردستی ہوتی ہے وہاں جہالت تو ہو سکتی ہے، اندھی عقیدت تو ہو سکتی ہے، وہاں دین نہیں ہو سکتا، وہاں خدا کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں خدا کی محبت آتی ہے وہاں پیس ہوتا ہے، وہاں برداشت ہوتی ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کے فیصلے کرتا پھرے۔ تو بہرحال یہ جو جہالت ہے یہ تو بہت زیادہ عام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر جہاں جہاں یہ بات نکلتی ہے وہاں لوگوں کے دل میں اس نظام سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، اور جماعت احمدیہ سے بھی بیزاری پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو اپنوں ہی میں شادی کرنے کا ان کا سلسلہ ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو باتیں ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اور باہر سے کسی قسم کی کوئی تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے وہ اندر نہ آئے، بس ہم اپنے جس میں صورتحال میں بیٹھے ہیں اسی میں ہم خوش رہیں اور اسی میں ہم جکڑے رہیں۔ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات ایلیبوریٹ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب میں دعوت سخن دیتی ہوں اپنی دوست، ہماری ایک اور ایڈمن ہے زاہدہ نثار صاحبہ، زاہدہ نثار صاحبہ کے بعد میں عفاف کو دعوت دوں گی، عفاف کے بعد وجیہہ، اور پھر انشاءاللہ تعالی ستارہ، اور اس کے بعد پھر ہم سب جو ہیں وہ ایک جنرل ڈسکشن کریں گے اس موضوع کے اوپر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی ساکھ کو کون سے عوامل نے نقصان پہنچایا۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا نے ان کی ساکھ کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔
जमात अहमदिया को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी अवामल हैं वो सब सोशल मीडिया की ही मरहून मिन्नत हैं। तो हम सबको सोशल मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसकी बदौलत आज हम जमात को जान पाए और इसकी असलियत को पहचान पाए। वैसे तो निदा का मामला इस सिलसिले में बहुत अहम है, मगर हम तो इससे पहले भी जमात अहमदिया के कारनामे बयान किया करते थे और यहाँ लेडीज़ कॉर्नर हुआ करता था और हम इसके अंदर जमात अहमदिया के कारनामे और इसकी कहानियाँ बयान किया करते थे कि इसमें किस कदर नाइंसाफ़ी है और किस कदर इस जमात के अंदर गलत हरकत होती हैं। हम बचपन से देखा करते थे कि जमात अहमदिया में कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि हमें इस्लाम के मुताबिक नहीं लगती थी, मगर हम अपने जहन को झटक देते थे क्योंकि बहुत सारी बातें छुपी होती थीं जो हम नहीं जान पाते थे। फिर जब सोशल मीडिया आया तो वो बातें एक एक करके हमारे सामने आईं और खुलकर हमारे सामने आईं, तो हमें पता चला कि जमात अहमदिया एक खुल्लम खुला दजल है। जी सॉरी, मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ। तो जब सोशल मीडिया आया तो मिर्ज़ा साहब के हाथ की लिखी हुई किताबें जो कि 22 से ज़्यादा हैं वो भी जमात अहमदिया ने इंटरनेट पर डाल दी। तो उन किताबों के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई थी जो कि हमें नहीं पता था, जब हमने उन चीज़ों को पढ़ा देखा, मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं एक नबी हूँ, जबकि हमने हमेशा ये सुना था कि मिर्ज़ा साहब नबी नहीं हैं, वो सिर्फ़ इमाम मेहदी हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें किताबों से मालूम हुई। तो इन चीज़ों ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये एक अकीदे की बात थी, एक नहीं बहुत सारी अकायद की बातें थीं जो कि हमें इन किताबों से पता चली। जी ज़ायदा जी, यहाँ मैं ज़रा सी करेक्शन करना चाहूँगी। 23 जिल्दें हैं रूहानी ख़ज़ाइन की, और किताबें जो हैं वो तकरीबन कोई 84 या 85 के करीब हैं। उसका मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन किताबें ज़्यादा हैं, लेकिन उनको 23 जिल्दों में समेटा गया है। जमात अहमदिया के निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है किसी भी इंसान के लिए। वो चीज़ क्या है? अखराज है। जब ये किसी का अखराज करते हैं तो इस वक्त नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता कि अखराज क्या चीज़ है, लेकिन जिसका अखराज होता है इसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अखराज क्या चीज़ है। अखराज, मकाते और ताज़ीर तीनों एक ही चीज़ों के नाम हैं और ये नाम बदल बदल कर अपने मानने वालों के ऊपर वारद करते हैं कि तुम्हारा अखराज हुआ है, तुम्हारी ताज़ीर हुई है और तुम्हारा मकाते हुआ है। तो इस तरह नाम बदल बदल कर ये अपने मानने वालों के ऊपर हमले करते हैं और उनको, ताकि वो ग़ुलामी के तोक उनके गले में डाले रखें और वो इनके ग़ुलाम बने रहें। मैं समझती हूँ कि किसी भी इंसान का किसी माशरे से अखराज जिसमें वो रह रहा होता है, अगर इसका इस माशरे से अखराज कर दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि वो इंसान का माशरती कत्ल है। जी सॉरी, रूहानी ख़ज़ाइन की 22 किताबें हैं ना, किताबें तो ज़्यादा हैं लेकिन रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्दें जो है ना वो 22 हैं, ये मेरा मतलब था, सॉरी। हमने बचपन से ये देखा कि जमात अहमदिया ने एक ख़ास किस्म का लबादा उड़ा हुआ है जो कि शराफत का और मज़लूमियत का लबादा है। लोगों को हमेशा ये बताया जाता था कि हम कितने शरीफ हैं और हम पर जुल्म होता है। अब ये झूठ भी खुलकर सामने आ गया है। असल में छोटी सी छोटी जो भी बात मुंह से निकल जाए ना, उसकी इस्लाह इसलिए ज़रूरी होती है कि बाद में सारा प्रोग्राम छोड़ के वो उस एक बात को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि देखें जी, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, और यूँ कह दिया और वो कह दिया। तो इसलिए हम इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसी बात मुँह से ना निकले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। असल में पॉइंट्स के ऊपर जो जमात अहमदिया की साख को नुकसान पहुंचाने वाले पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर मेरी ज़्यादा तवज्जो थी, जिसकी वजह से किताबों की तादाद मेरे जहन में नहीं रही। ये तो हम शुरू से देखते थे कि जमात अहमदिया के पास कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कि गैर इस्लामी लगते हैं, लेकिन ज़्यादा गौर करने का इत्फाक नहीं हुआ। जब एक एक करके ये कवानीन हमारे सामने आए तो फिर हमें पता चला कि ये कवानीन कोई इस्लामी नहीं हैं।
یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے قوانین۔ ان سب باتوں کے بعد ندا کے کیس نے جماعت احمدیہ کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی کہ یہ جھوٹی جماعت ہے اور اس کے سب قوانین غلط ہیں اور یہ غیر اسلامی قوانین ہیں۔ تو جو پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہے تھے میں نے وہ بول دیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جنہوں نے جماعت احمدیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، مگر میرے ذہن میں فی الوقت یہی پوائنٹس آ رہے تھے تو جو میں نے بول دیے ہیں۔ میری بہنیں یہاں پہ اور بھی بولیں گی اور بتائیں گی، تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی میری طرف سے تو ختم ہو گیا، میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں اور ابھی نیکسٹ بات کر سکتی ہیں۔ جی زاہدہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ذہن میں جو پوائنٹس آئے وہ آپ نے بیان کر دیے۔ ایکچولی جب ان عوامل کا کہ یہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں اس کا تذکرہ میں نے اپنی ایک دوست سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم جماعت احمدیہ کی وہ سارے معاملات کہ جہاں جو ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیں گے تو انہیں اپنی اصلاح کا موقع مل جائے گا۔ تو میں نے کہا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر کسی کو بھی اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اندر سے تو جماعت کے کوئی بول نہیں سکتا، وہ تو ان عوامل کی طرف توجہ دلا ہی نہیں سکتے، وہ تو کچھ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ انہوں نے تو صرف کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ظاہر ہے باہر سے ہی ہم ہی لوگ ہیں جو ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے، اور اگر ہم ان کی باتوں کی طرف توجہ دلائیں اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ بہتری پیدا کر لے، گو کہ کئی چیزوں میں کی بھی ہے، اب اس طرح فٹافٹ لوگوں کے اخراج نہیں کیے جاتے بلکہ ان کو موقع دیا جاتا ہے، ان کی طرف سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ تو پہلے تو ایک دوسرے کی شکایتوں پر ہی اخراج ہو جاتے تھے، لیکن وقت نے بہت کچھ سکھا دیا ہے اور حالات نے کافی، وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال اس کے عشق نے کسبل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ تو اب وہ قدرت نے جب سیدھا کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے تو کافی کسبل نکل گئے ہیں۔ بہرحال میں اب دعوت دیتی ہوں عفاف کو کہ وہ تشریف لائیں اور وہ ان عوامل کا تذکرہ کریں کہ جنہوں نے جماعت احمدیہ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا۔ جی السلام علیکم، آداب، نمستے، ست شری اکال اینڈ گڈ مارننگ۔ جی آج کا موضوع ہے کہ ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ساکھ کو نقصان پہنچانے کا سوچنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ساکھ ہوتی کیا ہے، ساکھ کیا چیز ہے۔ ساکھ وہ ہیولا ہوتا ہے جو ہم نے اپنے ارد گرد بنایا ہوتا ہے، جسے ہم اپنی شخصیت کہتے ہیں، جسے انسانی طور پہ ہم اپنے آپ کو اپنی شخصیت کہتے ہیں۔ انسان اپنی شخصیت جو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے، جو ڈسپلے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈسپلے ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم کسی مال میں یا کہیں جاتے ہیں تو ڈسپلے میں ہمیشہ وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو اس دکان کا سب سے خوبصورت ماڈل ہوتا ہے نا، وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی اٹریکشن اس طرف ہو، لوگوں کی توجہ کھینچے۔ تو یہی ساکھ ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ایسا تاکہ مارکیٹنگ کے لیے، کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم یہ ہیں، جبکہ اندر عموماً آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹنگ میں بھی مال اندر کا جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ عموماً لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہیں، شکایتیں موجود ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن ڈسپلے چیزیں جو ہوتی ہیں، ایون کہ آپ آن لائن بھی شاپنگ کرتے ہیں تو سیم چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ عموماً پیکیجز میں نہیں ہوتی۔ تو سیم چیز یہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت حیران کن ہے تو میں نہیں سمجھتی۔ یہ ڈسپل مارکیٹنگ ہے، سمپل۔ جو ساکھ ہے یہ مارکیٹنگ ہے۔ یہ اب تک کی ہر پوری کوشش یہ تھی کہ یہ مارکیٹنگ ہماری جو ڈسپلے میں ہم نے ماڈل پیش کیا ہے، یہ ایز دا وے اٹ از دنیا دیکھے اور اس سے متاثر ہو کے ہماری دکان سے مال خریدتی رہے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ ایک عرصے تک تو یہ مارکیٹنگ ہماری چلتی رہی، لیکن اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو، میں اس کو کسی نبی کے مترادف جو سوشل میڈیا کا قیام ظہور میں آیا، اور اس نے ان کی تمام جو ساکھ بنائی ہوئی تھی، کسی ان کی ہی نہیں، اوور آل کسی بھی چیز کی جو ساکھ ہے وہ اس کو تہس نہس کرنے میں سب سے بڑا کمال ادا کرنے میں سوشل میڈیا کا کردار ہے اب تک۔
क्योंकि जितनी भी लोगों ने डिस्प्ले रखे थे उस डिस्प्ले को तार तार कर दिया गया। तमाम मार्केटिंग जितनी भी बिजनेस की है, चाहे वो दूसरे बिजनेस हो, चाहे मजहब के बिजनेस हो, चाहे अकीदों के बिजनेस हो, तमाम को तार तार करने में सोशल मीडिया का किरदार जो है सर फहरिस्त नज़र आता है। अब बात ये आती है, ये तो वो चीज़ थी कि सोशल मीडिया ने उन चीज़ें मौजूद थी, कोई नई चीज़ नहीं बनाई, चीज़ें वहाँ मौजूद थी, सिर्फ ये कि डिस्प्ले जो नज़र नहीं आ रहा था लोगों को सामने जो नज़र आ रहा था वो पीछे माल दूसरा था। तो ये सामने उनकी नज़र के दरमियान में जो पर्दा था वो गिराया सोशल मीडिया ने। लेकिन ये पर्दे से पहले यहाँ के आप देखें ये क्या अवामिल थे। अगर सोशल मीडिया ना भी होता तो ये ठहरने वाले अवामिल नहीं थे, क्योंकि ये ऐसे होता है कि किसी भी मुआशरे में ये तमाम अवामिल मौजूद हों जिनका मैं ज़िक्र अभी आगे करूँगी, तो उस मुआशरे में घुटन की फ़ज़ा क्रिएट होती है। घुटन जैसे होती है जिससे स्टीम क्रिएट करती है, कुकर के अंदर प्रेशर जिस तरह क्रिएट कर रही होती है ना, तो वो सोसाइटी एक कुकर की मानिंद होती है, अंदर प्रेशर क्रिएट होता रहता है और एक टाइम आता है वो भाप की मानिंद सीटियाँ देने लगती है, और या तो वो सीटियाँ आपको उसकी भाप रिलीज़ करनी पड़ेगी और या फिर वो फट जाएगा कुकर। ये दो दो ही इसके अंजाम होते हैं हमेशा। तो ये स्टीम किन चीज़ों से बनती है? जो भी चीज़ें आपकी इंसानी ज़िंदगी को जो है वो में का पीस बर्बाद करें, का सुकून बर्बाद करें, या आपके हकूक़ के ऊपर जो है वो गसब हकूक़ के ऊपर नाक बन के बैठ जाएं, हकूक़ गज़ब करें, बुनियादी हकूक़। क्योंकि इंसान को भले बुनियादी हकूक़ से मुकम्मल तौर पे आशनाई हो या ना हो, लेकिन उसके हसूल के लिए या उसके लिए वो एक फ़ितरी तौर पे वो जज़्बा रखता है कि उसकी ये स्पेस है, उसके अंदर जो है उसको वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए, और जो वो नहीं मिलती तो वो उसके अंदर जो है वो एक किस्म का एग्रेशन क्रिएट करती हैं। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे बचपन से हमें जो चीज़ें देखी गई, हम अमूमन इस मुआशरे की बात करते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इधर ही क्यों करती हैं, आप हिंदुओं पे क्यों नहीं करती हैं, आप यहूदियों पे क्यों नहीं करती, ईसाइयों पे क्यों नहीं करती हैं, बाकी अकायद पे क्यों नहीं करती। तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल होता है कि आपके हाथ में अगर झाड़ू होगा तो आप सफाई किसकी करेंगे? पहले अपने घर की या हमसायों की या मोहल्ले की या शहर की? हर अक्लमंद इंसान या समझदार इंसान पहले अपनी जगह साफ करता है, फिर बात करता है मोहल्ले की या आगे हमसायों की या हम। जब अपना घर ही गलाजत से अटा हो, आपको क्या फुर्सत मिलेगी हमसायों पे बात करने की। तो हमारा भी वही हाल है कि हमारे हाथ में अगर इस वक्त झाड़ू है, या हमें सोशल मीडिया का नुमा झाड़ू मिला है, या हमें ये ताकत मिली है, तो हम पहले सफाई वहाँ की करेंगे जिस गलाजत में हम थे, जो हमने देखी, जो हमने सफा, ताकि हम साफ होंगे तो हम दूसरों पे बात करने के अहल होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आप वो हकूक़ क्या है। आपको बुनियादी सतह पे देखें कि जो डिस्प्ले से हट के जो दिखाया जाता है आज तक जमात का पीसफुल डिस्प्ले, वो एक भ्रम है। वो इन लोगों ने रेवड़ की मानिद उनको एक उन जिस तरह एक आपने किया होता है ना, इन जानवरों के, भेड़ों के रेवड़ के इर्द गिर्द आपने उसके अंदर इर्द गिर्द वही तौर तरीकों से एक चरवाहे को खड़ा किया हुआ है, जो डंडा पकड़ के उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है कि भेड़ें अपने रेवड़ के अंदर रहें, और पास कुत्ते छोड़े होते हैं जो भौंक भौंक के उनको उनकी औकात याद दिलाते रहते हैं। एग्जैक्ट हूबहू यही नक्शा जमात अहमदिया का इंटरनल है, अगर आप अंदर से देखें। क्योंकि हम सब उस रेवड़ का हिस्सा थे, जो ज़रा सी जो भेड़ों के अंदर से दूसरा मुंह इधर को करने लगती थी, उस पे कुत्ते भौंकने लग जाते थे, वो जो इन्हीं के छोड़े हुए होते थे। ये कुत्ते चाहे वो इनके जमात के वो ओहदे निज़ाम में जमात के अंदर कायम वो तमाम सिलसिले हों जिनको हम ताज़ीर कहते हैं, अखराज कहते हैं, धमकियाँ कहते हैं, या फिर आप रहमी रिश्ते हों, ये तमाम के तमाम उन्हीं कुत्तों के मुतरादिफ बन जाते हैं, जो इनका मकसद ही ये होता है कि कोई भी मुंह इधर उधर ना करे। अब हम लोगों ने क्योंकि ये तमाम मसाइल से गुजरे हैं तो हमें एहसास होता है। आप देखेंगे कि इनके निज़ाम में औरत की क्या औकात है। मैं बेहैसियत औरत इसलिए बात करती हूँ कि मैं औरत हूँ, मुझे पता है कि मेरी हैसियत एक इंसान की तरह मुकम्मल तौर पे मर्द के हम पल्ला है, कहीं से कम न कहीं से ज़्यादा। सिंपल बात इतनी है। मुझे वो हक नहीं चाहिए कि जो मैं कहूँ कि मुझे कोई, तुम कहो कि माँ बना के तुम्हारे कदमों तले जन्नत बनाते हैं, तुम्हें पूजना नहीं।
مجھے پجاری نہیں چاہیے، مجھے قدموں تلے جنت نہیں چاہیے، مجھے زندگی میں سکون چاہیے۔ دے سکتے ہو تو دو، ورنہ یہ مت کو بھاشن دو مجھے کہ تم نے مجھے جنت دی۔ اپنی جنت اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ، مجھے ایسی جنت سے کوئی سروکار نہیں جو میری زندگی جہنم میں بنا کے مجھے ملے۔ جب آپ نے زندگیاں جہنم بنائی ہوں تو اس جنت کو میں نے چاٹنا ہے؟ میں نے کیا کہاں لے جانا ہے؟ میری زندگی تو جینے کو مجھے ملی نہیں، میں جنت اپنے پاس رکھو بھئی، ہمیں جینے کو دو، ہمیں سانس دو۔ یہاں پہ وہ تصور ہے کہ آپ نے عورت کو مکمل طور پہ کاٹ کے رکھ دیا ہے اس کی زندگی کے ہر حصے سے، اتنی بری طرح کہ آپ نے نظام میں جتنا کہا لجنا بنا دی ہم نے، لجنا کا نظام، آپ لجنا کے نظام پہ ڈال دیں، نظر ڈال لیں۔ کیا نظام ہے لجنا کا؟ وہی کہ ایک اوپر کالی بھیڑ بنا دی ہے جو برقع پہن کے دن رات آپ کو بھاشن دیتی ہے، اس کے نیچے دوسری کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے عہدیدار کہلاتی ہیں صدر کی، اور اس کے بعد وہ تمام دن ان کو یہی بتاتی رہتی ہیں تربیت 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 تربیت، اپنی تربیت بچوں کی تربیت، اپنی تربیت بچوں کی تربیت، بس اس کے علاوہ اس کا جماعت احمدیہ میں کوئی رول نہیں ہے۔ اب یہی عورت جو تربیت تربیت سن کے بڑی ہوتی ہے بچپن سے لے کر، اس نے اور کوئی لفظ سنا ہی نہیں سوائے تربیت کے، اور اسی کی جاتی ہے ہر طرف سے تربیت، لیکن جب اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جاتی ہے امور عامہ، تو اس کو اتنی بری طرح جو ہے اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس پہ زور ڈالا جاتا ہے کہ چاہے وہ قصوروار مرد ہو جو کہ عموماً ہوتے ہیں، ان کو کبھی مرد کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ عورت کے اوپر پورا پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہی نیچے لگے اور مرد کی بات مانے، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے معاشرتی سطح پہ، اس کو جماعتی سطح پہ اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے رشتوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو گھر ہے وہ بنایا جائے، وہ گھر بچا لیا جائے، وہ گھر بنا لیا جائے۔ کیا ایسے کبھی گھر بنتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ جب آپ کسی انسان کو حقوق مار کے اس کی عزت نفس پارا پارا کر کے، اس کی شخصیت کے پرخچے اڑا کے اس کو کسی انسان کے ساتھ باندھنے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیں یہ گھر کبھی سلامت نہیں رہیں گے، کبھی سلامت نہیں رہیں گے۔ ایسے گھروں سے بے گھر ہونا بہتر ہے۔ یہ وہ گھر ہیں ہمارے۔ آج آپ کو جماعت میں جتنے گھر نظر آتے ہیں وہ گلے میں پڑے ڈھول ہیں۔ آپ کو ہر عورت جو ہے وہ اسی طرح نظر آتی ہے، چاہے اسے کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ ذرا سا آپ اسے ہمدردی دیتے ہیں، وہ آپ کے جس طرح گلے آ کے رونے لگ جاتی ہے، رونے لگتی ہے اپنے گھر کے، وہ پیٹ اٹھا کے آپ کو دکھانے لگ جاتی ہے اپنے زخم جو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جماعت کے اندر عورت کو بری طرح نگلیکٹ کیا گیا ہے، عورت کو مکمل طور پہ کچل کے رکھ دیا گیا ہے، اس میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آپ کو برائے نام نظر آتا ہے، یہ وہ بھرم ہے، یہ بھی جو ماڈل کے طور پہ دکھایا گیا ہے کہ ہم نے وہ حق دیے جو اسلام نے دیے، لیکن آپ نے وہ بھی حق چھین لیے جو برائے نام اسلام دیتا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ دیکھ لیں خلافت کمیٹی میں آپ کو ایک بھی عورت پہ نظر آتی ہے؟ کیوں بھائی؟ خلیفہ تمام کی تمام تربیت عورت کی کرتا ہے، جب سے خلیفہ بنتا ہے آخری دم تک عورت کی تربیت کے بھاشن سنتے ہیں ہر خطبے میں، لیکن اس عورت کو کوئی ویلیو نہیں کہ وہ خلیفہ بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکے، کوئی اس کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس کی نظر خراب ہے یا دماغ خراب ہے یا اس میں کوئی اور اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ نہ دے سکے، ووٹ نہ دے سکے۔ آپ خلافت کمیٹی تو چھوڑے، آپ کوئی اور پکڑ لیں ان کے جماعت کے نظام میں، کوئی امیر، جتنے امیر ہیں یا جتنے آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ کبھی امیر کے لیول پہ عورت کبھی نظر آئی ہے آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ امیروں کی کیا دمیں لگی ہوئی ہیں یا سر پہ سینگ لگے ہیں؟ کیوں؟ مردوں کو کیا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ یا عقل آپ کو، ان کی عقلیں تو آپ کو نظر آ ہی رہی ہیں کتنی کیا پرابلم ہے ان کو؟ کون سی ایسی ان کو ایکسٹرا چیز ہے جو خدا نے دی ہے جس کے بل پہ یہ تمام حرکتیں کر سکتے ہیں لیکن عورت کے پاس وہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ان کا دماغ کا فطور ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ اب عورت کے سے ہٹیں، اب بچوں کے لیول پہ آ جائیں۔ بچوں کے ساتھ کون سا سلوک ہے؟ جس قدر پریشر بچوں پہ ڈیولپ جماعت احمدیہ کرتی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے نفسیاتی سطح پہ۔ نفسیاتی سطحوں پہ بچوں کو اتنے پریشر میں رکھنا ان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو یہاں پہ جا بجا نظر آتی ہیں، جس کی ریسنٹ مثال ایک دیکھ لیں آپ کہ یہ جو ابھی مربی لقمان ہے جن کے اوپر یہ ابھی ربوہ میں یہ کیا سوری ٹو سے میں نے ربوہ کہہ دیا، یہ پیس ویلیج کا مربی تھا،
وہ کیوں آپ ہم سب کو وہ مجرم نظر آتا ہے؟ میں یہاں پہ جرم کی کوئی بھی دلیل نہیں دے رہی کہ وہ مجرم نہیں ہے یا جرم کم ہے یا جرم کی نوعیت پہ بات نہیں کر رہی. میں بے حیثیت انسان آپ کو دوسرا سین دکھاؤں گی. ایک مربی جو یہاں پیدا ہوتا ہے کینیڈا میں تعلیم حاصل کرتا ہے جامعہ کی، اور کینیڈا میں ہی وہ تربیت کے وہ مربی تعینات بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے پورنوگرافی میں یہ وہ جو چائلڈ جو ابیوز یا چائلڈ سیکس میں وہ کیوں ایسی بلیک میلنگ اور ویڈیوز بناتا ہے، اور کہ اس کو ایف بی آئی کو شامل ہونا پڑے اور باقاعدہ سرچ کے ذریعے اس کے گھر میں چھاپے مارنے پڑے، اور انڈر کور کو شامل کر کے تو وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، اس کا پورا کیس جو ہے وہ ایکسپلور کریں اور اس کو مجرم ثابت کریں اتنے بڑے لیول پہ. کیوں؟ یہ معمولی بات ہرگز نہیں تھی. آپ لوگوں کے لیے یا عام دنیا کے لیے یہ صرف ایک جرم ہے، یہ صرف ایک دنیا کے لیے ڈسپلے میں ایک وہ جرم ہے جس کی مذمت فرض ہے سب کا. بالکل ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. دوسرا رخ دیکھیے، وہ مجرم کیوں بنا؟ کیا ماں کے پیٹ سے وہ جرم لے کے نکلا تھا؟ کیا ماں نے اس کی تربیت مجرم کی تھی؟ یا کیا یہ جرم جو ہے وہ پیدائشی طور پہ لے کے آیا تھا جرم کی تربیت؟ کس نے اس کو جو مجرم بنایا؟ مجرم ہمیشہ انسان کو سوسائٹی بناتی ہے، آپ کے گرد و نواح بناتے ہیں. تو ہم اپنے گرد و نواح کی اپنی سوسائٹی جو ہے اس کو ہم کب سزا دیں گے؟ اس کی ہم کب اس پہ بات کریں گے جو مجرم کریٹ کر رہی ہے آپ کے اندر؟ وہ بھی اس معاشرے میں. عام دنیاوی معاشروں میں اگر مجرم بنے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ان معاشروں میں بنے جہاں پہ جو دنیا کے جو ہے تربیت کا رکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ باتیں مناسب نہیں لگتی. وہاں پہ ان کو آپریشن کیا جانا چاہیے جس طرح ایف بی آئی نے آپریشن کیا تھا. وہاں پہ انٹرنل سسٹم کو بھی آپریشن کیا جانا بنتا ہے. زبردست، بڑی ہی زبردست باتیں ہیں عفاف، اور پھر آپ کا انداز بیاں اس پہ مزید غضب ڈھاتا ہے. لیکن چونکہ میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ، بہت کچھ ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے اور بہت کچھ سننے کے لیے ہم منتظر ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ایک پیٹرن ایسا بنایا ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری ایڈمنس کو ہی تھوڑا تھوڑا ٹائم مل جائے اور اس کے بعد جنرل ڈسکشن ہو. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وقت وجیہہ کو اور اس کے بعد ستارہ کو بلانا چاہوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی باتیں جو ہیں مزید تسلی سے سنیں گے. اور بہت سے سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں ذہن میں، وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. تو اب میں آپ کی باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ، لیکن میں نہیں چاہتی کہ باقی لوگ نگلیکٹ ہو جائے، تو میں وجیہہ کو دعوت دیتی. یہ بات آپ کی 100% درست ہے، کیونکہ ہمارا ایک لجنہ کا گروپ ہوتا تھا اور اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ جس کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی ہوتی تھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کو دیکھو وہی اندر سے دکھا پڑا ہے، یا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ہاتھوں، یا اپنے خامدوں کے ہاتھوں، یا نظام جماعت کے ہاتھوں، یا اور کوئی، میرا مطلب ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے. اور جس کو آپ ذرا سی توجہ دیتے تھے وہ 2 گھنٹے پرسنل میں آ کے اپنے دکھڑے آپ کو سنانے کے لیے تیار ہوتی تھی. تو جس نظام نے سیٹسفائی نہیں کیا، خوشی نہیں دی، تسکین نہیں دی، تسلی نہیں دی، اس نظام نے پھر کیا دیا؟ السلام علیکم جی. آج کا جو موضوع ہے وہ جماعت احمدیہ کی ساکھ کو کس نے دھچکا پہنچایا. پہلے تو اس کی ساکھ جو بنائی گئی تھی کچھ 4-5 چیزوں کو جوڑ کر اس کی ساکھ بنائی گئی تھی. اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. زن یعنی لجنہ مائلہ، زر چندہ، زمین یعنی جائیداد یا مقبرہ، بہشتی مقبرہ جسے کہتے ہیں، ذرائع ابلاغ یعنی اشاعت کا نظام. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں قرآن مجید کی روح سے ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ ان چیزوں سے، ان کے اوپر اگر ہم اپنی عقل اور شعور کے ذریعہ کام کریں تو انسان انسانیت کے لیول پر آ جاتا ہے. اب اس کو ٹیکل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
تو کس جماعت احمدیہ کی جس نے بنیاد رکھی تھی یا پھر آگے جو خلافت احمدیہ چلتی رہی، انہوں نے ان چیزوں کے اندر کس طرح سے بگاڑ پیدا کیا، اور جو اسلام کے جو اصولوں کو توڑتے ہوئے، جب پھلانگتے ہوئے اور ان کو مزید خراب کرتے ہوئے جب وہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ ان سب لوگوں نے جب منہ کھول کے ان کی بات دیکھی، ان کے کردار دیکھے، ان کا اور لجنہ جب ذی شعور ہو گئی، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ آج جب لجنہ بولنے کے قابل ہو گئی تو پتہ چلا کہ قرآن مجید بالکل سچ کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم ایک اچھے طریقے سے رہتے تو یہ اس کی ساکھ کو نقصان سے بچ سکتی تھی یہ جماعت۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گی زن، لجنہ امائلہ کا۔ عورت کو اس جماعت نے اتنی تذلیل پہنچائی کہ میں اس کا صرف واقعہ پیش کروں گی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب تک تو میں پڑھتی رہی، یا میں جب تک میری عمر ایز اے اسٹوڈنٹ تھی اور میں علم حاصل کرنے کی تھی، تو اس وقت اتنی مطلب کہ شعور بیدار نہیں ہوا تھا، صرف میں اس کو پڑھ رہی تھی، تھیوری کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب میری پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے ایک عورت کی، تو وہ اس کی شادی شدہ زندگی ہے جو ایکچوئل اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو شادی شدہ زندگی میں جب میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئی اور اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے، اس کے ہر ایک افراد کو اپنا مطلب کہ مانتے ہوئے کہ یہ، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ کیونکہ ہم احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہر لجنہ امائلہ ایک اعلیٰ کردار کی مالک ہوگی، کیونکہ لجنہ کے اوپر بہت زیادہ تربیتی پریشر ہوتا ہے جماعت کی طرف سے، اور جس گھر میں میں بیاہی گئی تھی وہ تربیت کے اعلیٰ نمونوں پر فائز تھے۔ اس کے ہر گھر کا فرد عہدیدار تھا، اور جس کی وجہ سے مجھے اچھی طرح سے موقع ملا کہ پریکٹیکلی جماعت کی لجنہ کو دیکھنے کا۔ تو اس کی میں آگے آپ کو مثال دیتی ہوں۔ میری شادی ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں پر بہت سے جن کے عزیز رشتہ دار امریکہ، کینیڈا اور جرمنی میں مقیم ہے، تو مجھے بہت زیادہ موقع ملا امریکہ جانے کا، اور کیونکہ ان کو ایک بہت بڑا غرور اور تکبر تھا کہ ہماری جو برانچ ہے امریکہ میں، یعنی کہ ہمارے جو عزیز رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں، وہ بہت امیر کبیر اور جماعت سے وابستہ، خلافت سے وابستہ اور ایک عملی نمونہ ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا سویٹ شاپ تھی، النعمت کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ شیری محل پہلے تھا اور پھر وہاں سے ڈیوائیڈ ہو کر النعمت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور ان کو یہ تھا کہ النعمت کے جو ان سے آنر تھے، ان کو ایک فخر تھا کہ میری وجہ سے آدھا ربوہ جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ میں آیا ہے۔ میں اتنا بڑا مطلب کہ میں نے احسان کیے ہیں لوگوں پر کہ آدھا جو ہے ربوہ میری وجہ سے امریکہ میں آیا ہے۔ اب میں یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ یہ پاکستان سے لوگ کیسے منگوائے گئے۔ جو غرور تھا کہ میرا آدھا ربوہ میں نے پاکستان سے امریکہ کیسے منگوایا۔ ان کی ایک بیٹی جو بالکل بھی نہیں مانتی تھی، سب سے بڑی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کی گئی۔ اتنی تکالیف، حالات اتنے کہ وہ بچی نہیں، میرے سے بڑی تھیں، باجی تھیں، وہ رو رو کے اپنی شادی کی داستان سناتی ہیں کہ میرا دل دماغ نہیں مانتا تھا۔ میرے سے زبردستی نکاح فارم پہ سائن کروائے گئے اور اس آدمی کو سپانسر کیا گیا۔ شادی والے رات بھی میں بالکل نہیں مانتی تھی اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کو، یہاں تک کہ میرا مطلب کہ اتنا شدید دل خراب ہوتا تھا، لیکن مجھے جماعت اور باپ کی ساکھ کو رکھنا تھا، عزت رکھنی تھی، تو یہ شادی ہو گئی۔ اور اس کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوا۔ پھر بچہ جو پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے اتنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہنوں کی شادیاں ہوئیں، باقی بہنوں بھی اسی طریقے سے۔ سب سے چھوٹی بہن تو بالکل گھر سے بھاگ گئی اور اس کو پکڑ کے لائے، اور وہاں سے جب لے کے آئے تو اب آپ دیکھیں کہ بہنوں نے بہنوں کے ہسبینڈس کے ساتھ چکر چلائے۔ اور پھر سب سے جو بڑی بیٹی جس کو پاکستان سے منگوایا گیا تھا، ایک نمونہ جس کو کہتے تھے کہ اس عزتیں اور اپنی دوپٹے پھینک کے کہ آپ آؤ یہاں پر، تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر چلایا۔ اور جب اس لڑکی کا جب بیٹا جون سا ہے عدالت میں جب ڈیورس ہوئی ہے،
تو پتہ چلا کہ اس کو لڑکی نے منع کر دیا کہ DNA ٹیسٹ نہیں میں نے کروانا، کیونکہ اس کا اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور اس کو شک تھا یا کیا تھا مجھے نہیں، آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ بیٹا بہنوئی کا ہے یا اس کا اپنا ہے۔ اب اس گھرانے میں انصر رضا بھی جا رہا ہے۔ اس گھرانے کی لڑکیاں جون سی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی جون سی ہے، اس کی تربیت یہ ہے کہ اس کو زبردستی شادی کرنے کے لیے پاکستان لے جایا گیا دوبارہ سے۔ دو شادیاں ہوئی ہیں ہر لڑکی کی، ہر لجنہ کی، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ میں اتنی کنفیوز کہ یہی نہیں پتہ چل رہا کہ کس کا ہسبینڈ کون ہے۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی جب گھر سے بھاگ گئی یہ حالات دیکھ کر، تو اس کو زبردستی پکڑ کر ربوہ لے جا کر پھر شادی کی گئی، اور اس نے اس لڑکی سب سے 5ویں بیٹی نے جب واپس امریکہ میں آئی ہے اس کو سپانسر کیا، تو اتنا سپانسرشپ کے ٹائم میں ہسبینڈ نہیں تھا اس کے پاس، تو اس نے اپنے کزنوں کے ساتھ باتیں اتنی اس نے گھر تباہ کیے اپنی کزنوں کے۔ اور آج وہی لڑکی جون سی ہے، اس کا ہسبینڈ آیا، اس نے پھر اپنا مطلب کہ جماعت میں بڑے بڑے عہدے لیے، اس کو زبردستی جماعت کے کاموں میں انوالو کیا۔ اور آج میں نے دیکھا تھا کہ جب حضور جب حفاظت خاص میں امریکہ میں آئے ہوئے تھے، تو حفاظت خاص میں سب سے چھوٹی بیٹی کا ہسبینڈ وہاں پر سب سے آگے کھڑا تھا، اور اس کی پذیرائی کی جا رہی تھی۔ لجنہ جون سی ہے اس کی عزت افزائی بڑھائی جا رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری لجنہ کی تربیت کی ہے، جن کی وجہ سے آج دیکھو پوائنٹ اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہماری یہ لجنہ ہے جن کی تربیت کی وجہ سے آج مطلب کہ جماعت احمدیہ مطلب کہ ترقی کر رہی ہے۔ تو ان ساری لڑکیوں کو انعامات مل رہے ہیں، ان کے گھروں میں مولوی مربی جاتے ہیں، اور لجنہ جون سی ہیں وہ اپنی سکی بہنوں کے ہسبینڈز کے ساتھ کھیل رہی ہیں، گھر تباہ کر رہی ہیں۔ اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، میں نے بہت ایک لمبا عرصہ گزارا ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کہ یہ باز آ جائیں، ایون دو جو بہنوئی کے ساتھ جو ابھی تک DNA ٹیسٹ میں بچہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کس کا ہے۔ بہنوئی سے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہے، تو اس نے آگے سے کہا جی مجھے پتہ ہے، میں بس حضور کو مانتا ہوں، اور انصر رضا میرا بہت بڑا دوست ہے، اور یہ میں نے پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی عورت کو نیچے لگایا ہوا ہے، اپنی بیوی سے وہ بات نہیں کرتا، اور دوسروں کے ساتھ مطلب کہ اس کی بہن کے ساتھ اتنی پینگیں اڑاتا ہے۔ تو یہ سارا جماعت میں اور لجنہ کا کردار ہی ایسا ہے، اسی طرح سے جماعت چلتی ہے اور اسی طرح سے میں نے رہنا ہے۔ وہ اتنا مطلب کہ وہ بنا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خاندان ہے جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ جماعت کے عہدے دار ہیں، اور اس کے اندر یہ اس طرح سے زندگی کیسے چل رہی ہے، ان کی گند کتنا ہے، اور تربیت کہاں پر ہے۔ اور عورتیں ساری اوپر جب ان کے گھروں میں جاؤ تو فل ٹائم وہ سارے اجلاس اجتماع، اور حضور کو سویٹر بن کے بھیجتی ہیں، حضور کو وہ تبرک کے لیے بھاگی جاتی ہیں۔ پورا خاندان جون سا لگا ہوا ہے حضور کی چاپلوسی کرنے کے لیے، اس لیے ان کی عورتوں کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا رہا۔ جب میں نے انگلی اٹھائی تو مجھے پتہ چلا گیا کہ میں جون سی ہوں، میں غلط ہوں، اور مجھے مطلب کہ یہ کہا گیا کہ تم اس عورت سے کیوں بات کرتی ہو۔ میں نے کہا وہ تو اتنی پرہیزگار متقی جماعت میں آنے والی، اور یہ وہ تو، لیکن نہیں تم نے اس سے بات نہیں کرنی۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بات نہیں کرنی، لیکن جماعت میں وہ عہدے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، جماعت میں وہ بڑھ چڑھ کر وہ پورا خاندان جون سا آگے تک جا رہا ہے۔ اور مولوی انصر رضا جون سا وہ اس گھر میں آتے ہیں، آ کر وہ اس گھر میں دعوتیں اڑاتے ہیں، اور جو بہنوئی صاحب ہیں جس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، جو اپنی بہن اپنے سالی کے ساتھ چکر چلا رہا ہے، اس کو وہ اتنی مطلب پذیرائی ملتی ہے کہ انصر رضا اپنے بیٹے کی شادی پہ بلاتا ہے کینیڈا میں، وہ وہاں پر مطلب کہ اتنا اس کو اوپر رکھا گیا ہے کہ میں پریشان ہوتی ہوں کہ مولوی بھی ان کے گھروں میں آتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، ان کے آدمی بھی انہی کی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ لجنہ اماء اللہ کا کردار کیا ہے؟ کہاں پر انہوں نے یہ تربیت کے جو ٹھیکے لیے ہوئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ وجیہہ کی ریکارڈنگ ابھی آ رہی ہے، تو چونکہ ہم نے اپنی سبھی ایڈمنز کو 10 منٹ کا وقت دیا تھا شروع کے اظہار خیال کے لیے، تو وجیہہ کی آڈیو کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ستارہ جی اپنی آڈیوز لگا دیں گی۔ ستارہ جی چونکہ اپنی جاب میں بزی ہیں، لہٰذا انہوں نے ریکارڈ کر کے وہ سارا اپنا اکٹھا ہی بھیج دیں گی۔
تو اس کے بعد پھر ہم جنرل ڈسکشن کریں گے، اور کچھ سوالات ہیں میرے پاس وہ میں پوچھوں گی۔ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اب دوبارہ سے اپنی ریکارڈنگ